बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। क्या हुआ? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतालबात दिए, 9 मई पर कमीशन बनाओ, नवंबर में जो इस्लामाबाद में मसाकर हुआ उस पर कमीशन बनाओ, कत्लेआम पर। यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात थे। इन्हीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले से बात कर रही थी। इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी है, जब उसकी डिटेल्स दी गई हैं तो हुकूमत जो है वो भाग गई है। हुकूमत इस मामले से तो खास तौर पर भाग गई। हतमी फैसला किया जाएगा, लेकिन हुकूमत ने जिस तरह से इरफान सिद्दीकी साहब आए, राना सनाउल्लाह साहब आए, उन्होंने जिस तरह की बातें की तो भाग गए। मैंने आपसे कहा था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डिटेल्स दी हैं 9 मई वाले की, मैं हमेशा कहता था कि 9 मई पर ये लोग कमीशन बना देंगे, 26 नवंबर पर भागेंगे, क्योंकि 9 मई पर इल्जाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, 26 नवंबर पर इल्जाम है इदारों पर, हुकूमत पर कि उन्होंने गोली चलाई है। तो ये लोग कमीशन बना देंगे 9 मई पर। लेकिन 9 मई से इन्होंने पहले इनकार किया, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो सवालात पूछे हैं वो सवालात हुकूमत अगर जवाब देने बैठेगी तो क्या जवाब देगी। मैंने आपसे कहा था बहुत खूबसूरती से ड्राफ्ट किए गए हैं। सलमान अकरम राजा साहब वहां पर मौजूद हैं, वहां पर हामिद खान साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दिमाग वहां पर मौजूद हैं। तो बहुत खूबसूरती से चीजें ड्राफ्ट की गई हैं। अब इमरान रियाज खान गायब हुआ था, इसी मुल्क में था, इसी मुल्क के इदारों के पास था, कहीं था, और वो एक अजीब मजाक है कि एक शख्स जो इस मुल्क का सबसे मकबूल जर्नलिस्ट है, वो 5 महीने से कुछ कम दिन गायब रहा और फिर उसके बाद वापस आया तो कोई अदालत भी नहीं पूछती कि कहां था, किसके पास था। काजी फाइज ईसा, जो इंसाफ के नाम पर, माजरत सख्त लफ्ज हो जाता है लेकिन दुरुस्त है कि इंसाफ के नाम पर धब्बा रहे, वो काजी फाइज ईसा कहते हैं आ जाए मेरे पास, बुलाएं आप, आ जाए मेरे पास, आप बुलाइए। तो अदालतें बुलाएं, अरशद शरीफ को इंसाफ दें, इमरान रियाज खान को इंसाफ दें, आगा सरवर सज्जाद को इंसाफ दें। यहां इस मुल्क के लोग अब भी गायब होते हैं, बार बार गायब होते हैं, और अदालतें कहती है बाजियाब हो गया, निपटा दिया। ये जो मजाक है, बाजियाब हो गया, निपटा दिया, तो था कहां, किसके पास था, किस खाते में था, किस कानून के तहत था, उठाया कैसे गया था, कहां रखा गया, किस हाल में रखा गया, क्या किया गया, कैसे रख सकते थे। तो ये सवालात हमारी अदालतों को पूछने की जहमत ही नहीं होती। जहां से केस शुरू करना चाहिए, अदालत को जहां से केस शुरू करना चाहिए वहां अदालत केस खत्म कर देती है। बंदा आया है तो किस हाल में वापस आया है, बंदा आया है तो क्या बता रहा है, कहां था, ये सवालात अदालत करती नहीं है। निपटा दिया केस, बंदे की बाजियाबी हो गई। बाजियाबी, अब बाजियाबी होती है बाकायदा एक्शन लिया जाए, यहां बंदा कहीं छोड़ दिया जाता है। मैं बताऊं आपको, ये बिल्कुल ठीक बता रहा हूं आपको, बहुत मकबूल नाम, बहुत ही मकबूल नाम। उन्हें जब छोड़ा गया तो उन्हें कहा गया कि आपकी आंखों पर ये जो पट्टी है, इस पट्टी को आपको हटाना नहीं है, वरना जो कुछ होगा इसके जिम्मेदार आप होंगे। आपको यहां खड़ा करके जा रहे हैं, इतनी देर तक पट्टी मत हटाइएगा, उसके बाद हटा दीजिएगा। वो मुंह अंधेरे छोड़कर चले गए सुबह। अब वो खड़े रहे, खड़े रहे, खड़े रहे, खड़े रहे। उन्हें ये भी बताते हैं कि करीब से 1-2 लोग भी गुजरे, तो मुझे अंदाजा हुआ कि मैं किसी बहुत वीरान जगह पर नहीं हूं। गाड़ी की भी आवाज कान में आई कुछ दूर से जाती हुई, फिर भी खड़ा रहा। उनका ये कहना है कि जब आंखों से पट्टी हटाई तो लाहौर के एक महंगे मशहूर इलाके में, निस्बतन कम आबाद इलाके में, मैं अपने घर के दरवाजे के सामने खड़ा था, बिल्कुल अपने घर के दरवाजे पर खड़ा हुआ था, और पट्टी मेरी आंखों पे बांध के चले गए थे। तो ये सब कुछ तो हुआ है। तो अदालतें जहां से सवाल पूछें, शुरू करें मामला, अदालतें वहां उस जगह, ठीक उस जगह केस खत्म कर देती हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ठीक कहा। इमरान खान की जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तारी कहते हैं इदारे, लेकिन अगवा हुआ, इमरान खान वहां से ले जाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा ठीक है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की फुटेज गायब है, सीसीटीवी गायब है, तो लाई जाए सामने। कौन है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, मुल्क की दूसरी सबसे बड़ी अदालतें हैं हाई कोर्ट्स, वहां की फुटेज गायब कर देता है। फिर उसके बाद इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था गैर कानूनी गिरफ्तारी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ठीक सवालात पूछ रही है। तो हुकूमत जो है वो, मैं कह रहा था 26 नवंबर से भागेगी, लेकिन हुकूमत तो 9 मई से भी भाग रही है। तो अब ये कहते हैं हतमी फैसला होना है, लेकिन बज़ाहिर इस हुकूमत ने इनकार कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनसे जो पहला सवाल किया है
اس کا جواب ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا ہم اپنے طرز عمل کا حساب کیا دیتے, سوال سارے جواب غلط تھے, جواب کیا دیتے. وہ سچویشن جو ہے اس وقت اس حکومت کے ساتھ ایسی ہوئی ہے کہ سوال سارے اتنے مشکل ہیں, اتنے مشکل کہ یہ حکومت کیا جواب دے بیچاری. یہ لوگ فارم 47 کی پیداوار زبردستی مسند اقتدار پر بٹھا دیے گئے کہ تم نہ بیٹھو گے تو کیا ہوگا. تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس سوال کا جواب مانگتی ہے اور ٹھیک مانگتی ہے. پاکستان تحریک انصاف بڑے مزے سے رانا ثناء اللہ صاحب, عرفان صدیقی صاحب کہنے لگے پاکستان تحریک انصاف 8 فروری کے مطالبے سے پیچھے ہٹ گئی. وہ پیچھے نہیں ہٹے, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے وسیع تر ملکی مفاد میں ابھی استحکام کی خاطر جو 8 فروری کا معاملہ ہے اسے سائڈ پہ رکھا ہے, پیچھے نہیں ہٹے ہم اس سے. وہ مطالبہ آگے جا کے ہم کر سکتے لیکن پہلے ہمارے ان سوالوں کا جواب دو. تو حکومت کے پاس اس سوال کا بھی جواب نہیں ہے. اب حکومت یہاں سے جو کہہ رہی ہے کہ حتمی فیصلہ ہوگا, جو چیزیں کہیں اور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ان کے مطابق تو بات آگے بڑھے گی. یعنی حکومت اب یہاں سے پیچھے ہٹے گی تو وہی بات کہ کیا بیانیہ بنائیں گے, کیا کہیں گے, کریں گے کیا. حکومت مشکل میں ہے. اب یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب نے, عرفان صدیقی صاحب نے فوری بات, یعنی مذاکرات کا دور ختم ہوا, ایاز صادق صاحب نے بتا دیا, چیزیں ہمارے سامنے آئیں اور اس کے بعد فوری بعد یہ لوگ آ گئے سامنے. تو کیا اتنی دیر میں رانا ثناء اللہ صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کی اہم ترین شخصیات سے عرفان صدیقی صاحب نے ملاقات کر لی ہوگی, یا فوری طور پہ فون پہ بات کر لی ہوگی؟ کیا میاں نواز شریف صاحب سے فوری طور پہ فون پہ بات کر لی ہوگی؟ اور کیا یہ شخصیات ریٹن جو چیزیں ہیں ان پہ غور و خوض کر چکی ہوں گی؟ کیا اس کے نتیجے میں کسی قانونی دماغ سے مشاورت کرنے کے بعد اپنا انپٹ دے چکی ہوں گی, ان سے انپٹ لے چکی ہوں گی, اور وہ قانونی دماغ بھی کہے گا لائیے مجھے پورے پیپرز دیجیے پھر میں جواب دیتا ہوں. کیا اتنی جلدی یہ ایکسرسائز ہو چکی ہوگی؟ یہ بڑا شدید ذہن لگانے کا کام ہے. تو اس طرح کا کام کیا فوری طور پر ہو چکا ہوگا؟ تو مجھے تو ایسا لگتا ہے حکومت پھر پہلے سے تیاری کر کے بیٹھی تھی کہ اگر اس طرح کی چیزیں آئیں گی تو فوری انکار کرنا ہے. تو حکومت جس طرح سے بٹھائی گئی ہے, جس طرح سے مسلط شدہ حکومت ہے, تو انہیں جو کرنا تھا وہ وہی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور حکومت جو ہے وہ ہمیں فرار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف نے اچھا گھیرا ہے. عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی, عمران خان صاحب سے ملاقات بتا رہی ہے کہ پی ٹی آئی نے, عمران خان نے اچھا گھیرا ہے حکومت پہلے مرحلے میں. اب حکومت کہہ رہی ہے ہاتھ کھڑے کر کے یہ تو نہیں کر سکتے, تو یہ کیا مذاکرات کریں گے؟ ملاقات کروا نہیں سکتے, بات کر نہیں سکتے, سوالوں کے جواب دے نہیں سکتے. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ تو اب جو آپ خود کہتے ہیں 8 فروری سے بھی پیچھے ہٹ گئے. تو پھر تو یہ حکومت کو بہت اچھا گھیرا پاکستان تحریک انصاف نے. دوسرا, یہ جو ملاقات ہوئی بیرسٹر گوہر کی گنڈا پور کی, جس کے بارے میں بیرسٹر گوہر نے بتایا کہ عمران خان صاحب کو بتا دیا ہے, ملاقات ہوئی, ملاقات اچھی ہوئی. دوسری جانب سے ہمیں جو جواب ملا ہے اور مزید مثبت جواب کی امید ہے, اسٹیبلشمنٹ سے براہ راست مذاکرات خوشائند ہیں. یہ بیرسٹر گوہر نے کہا, عمران خان صاحب کو بتایا. عمران خان صاحب نے کہا ہم تو پہلے سے کہتے تھے ان سے بات ہونی چاہیے, اچھی بات ہے, ٹھیک ہے کہ ان سے بات ہو گئی ہے. یہ سب جب تصدیق وغیرہ ہو گئی, چیزیں آگے بڑھ گئیں, پاکستان تحریک انصاف ان پر ہوپ فل نظر آنے لگی, تو پھر عسکری ذرائع سے خبر آنے لگی. اب عسکری ذرائع کہتے ہیں کہ سیاسی رنگ نہ دیا جائے. ملاقات سیکیورٹی کے تناظر میں تھی, تو سیکیورٹی کے تناظر میں آپ کو جو ملاقات کرنی ہے وہ گنڈا پور صاحب وہاں پہ موجود ہے. عمران خان نے ان کو بھی اردلی کہہ دیا, لیکن گنڈا پور صاحب وہاں موجود ہے, اور گنڈا پور صاحب سے تو ویسے بھی جو صوبے کی عسکری قیادت ہے ان کی ملاقات, ان کا کوارڈینیشن کا سلسلہ مسلسل جاری رہتا ہے. تو بیرسٹر گوہر صاحب سے ملاقات کیوں کرنی تھی؟ اور بیرسٹر گوہر صاحب سے اس موقع پر ملاقات کرنا, یعنی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں فیصلے ہو گئے, نیب پر بات ہو گئی, نیکٹا پر بات ہو گئی, آگے بڑھنے کا, زیادہ مؤثر, زیادہ فعال انداز میں کام کرنے کا فیصلہ ہو گیا. تو پھر اب جو عسکری ذرائع بتا رہے ہیں کہ سیاسی رنگ نہ دیا جائے, ظاہر ہے کہ خبر جب آتی ہے اور اس پر ریئیکشنز آتے ہیں, چیزیں آتی ہیں, تو پھر یہ ہوتا ہے. لیکن جو عسکری ذرائع کہہ رہے ہیں کہ صرف سیکیورٹی کے تناظر میں تھی, تو بیرسٹر گوہر کا کیا کرنا تھا؟ بیرسٹر گوہر کو کتنی واقفیت ہے؟ یہ تو میک شفٹ ارینجمنٹ ہے. بیرسٹر گوہر میک شفٹ ارینجمنٹ ہے. عمران خان صاحب کی جیل میں جب موجودگی ہے تو جیل سے باہر چیئرمین پی ٹی آئی, ورنہ عمران خان از پی ٹی آئی. تو کیا ضرورت تھی ان سے بات کرنے کی؟ یہ بھی بتائیں. یہ جو عسکری ذرائع ہیں, پھر عسکری ذرائع یہ بتائیں کہ گزشتہ کچھ عرصے میں جو بیک ڈور پہ ملاقاتیں, مذاکرات ہو رہے ہیں, ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ پھر عسکری ذرائع یہ بھی بتائیں, ڈی جی ایس پی آر صاحب پریس کانفرنس کرنے آتے ہیں تو صوبے کی گورننس پہ بھی بات کرتے ہیں.
ایک صوبے کی کارکردگی دوسرے صوبے کی کارکردگی اس پر بھی بات کرتے ہیں. ڈی جے ایس پی آر صاحب کتنے ووٹ ملے اس پر بھی بات کرتے ہیں. ڈی جے ایس پی آر کرم پہ بھی بات کرتے ہیں. ڈی جے ایس پی آر صاحب جو ہیں یہ بھی بات کرتے ہیں کہ 8 فروری کو کیا ہوا, مینڈیٹ کس کا. تو جب یہ تمام باتیں کریں گے, بابا افتخار صاحب نے بھی کی تھی, ڈالر اوپر, اسٹاک مارکیٹ کہاں, جب یہ تمام باتیں کریں گے تو پھر آپ سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے, آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے کہ آپ سیاسی معاملات پر بات کریں. آپ سیاسی معاملات پر بات کیوں کر رہے ہیں؟ آپ جب اپنی پریس کانفرنس میں آتے ہیں سیاسی معاملات پر بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو سیاسی جو لوگ ہیں وہ جواب بھی دیں گے. آپ پر جو تجزیہ کرنے والے, تبصرہ کرنے والے ہیں وہ تنقید بھی کریں گے, سیاسی حوالوں سے تنقید کریں گے, آپ سے جواب بھی مانگیں گے. تو جب آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو تب نہیں ہوتا کہ سیاسی رنگ نہ دیا جائے. آپ باقاعدہ طور پر ایک صوبے کی کارکردگی کو بہتر بھی قرار دے دیتے ہیں, ایک صوبے کی کارکردگی کو برا بھی قرار دے دیتے ہیں. تو اگر یہ سب کچھ ہوگا اور آپ انتشاری ٹولہ جیسے الفاظ استعمال کریں گے, آپ جو الفاظ استعمال کریں گے اس میں نظر آئے گا کہ ایک سیاسی جماعت جو بول رہی ہے وہ وہی الفاظ بول رہی ہے جو آپ کی جانب سے استعمال ہوتے ہیں, تو پھر آپ کو سیاسی معاملات میں بات کرنے کا جو جواب ہے وہ ملے گا اور مل رہا ہے. تو سیاسی رنگ نہ دیا جائے والی بات کا جواب یہ کہ پھر ملاقات بیرسٹر گوہر صاحب سے کرنی نہیں چاہیے تھی. گنڈا پور صاحب ہیں, صوبے میں حکومت کے سربراہ ہیں, تو سیکیورٹی معاملات کے لیے گنڈا پور صاحب انف تھے, یہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. اس کے بعد ایک اور چیز ہے جو ہماری سیاست کے معاملات میں آئی ہے اور آہستہ آہستہ آ رہی ہے. کیا ہوگا اس کا میں نہیں جانتا, لیکن اس شہر میں کراچی میں اسے ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں, میں اسے بڑھتا ہوا دیکھ رہا ہوں اور اس پر بڑی بات ہو رہی ہے. یہ جو گورنر سندھ کے اجلاس میں وہاں پر ایک ایونٹ میں الطاف حسین کے نام کے نعرے لگے, یہ نعرے ایویں نہیں لگے, یہ کچھ بتاتے ہیں, کراچی کی حقیقت بتاتے ہیں, کراچی کی سیاسی حقیقت بتاتے ہیں. اور گورنر ہاؤس میں لگنا ان نعروں کا, کامران ٹیسوری کی اور دیگر حکام کی موجودگی میں لگنا, پھر شہر میں جگہ جگہ وال چاکنگ ہو جانا, یہ بھی امپورٹنٹ ہے. کچھ جگہوں پر لڑکوں کو بلا لیا گیا اور بلا کے پوچھا گیا یہ کیسے ہوئی, اس علاقے کے ذمہ دار لڑکوں کو, اور ان سے سوالات ہوئے. عائشہ منزل پر الطاف حسین کے بینرز لگ جانا, یہ ایسے ہی نہیں ہوا, یہ کچھ ہے, کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. یہ سب کچھ ہو رہا تھا. الطاف حسین صاحب گزشتہ کچھ دنوں میں ایکٹیو ہوئے ہیں, شہر میں کچھ جگہوں پر ان کے بینرز پوسٹرز لگے ہیں, اور کچھ جگہوں پر تو وہ کم و بیش 17-18 گھنٹے لگے رہے, ورنہ تو اتر جاتے ہیں فوری طور پہ. پھر کچھ چیزیں ہمیں, جہاں الطاف حسین صاحب کا مرکز تھا, ان کا گھر تھا, وہ چیزیں تھیں, وہاں بھی کچھ چیزیں ہمیں بدلی ہوئی نظر آئی ہیں اس فضا میں. تو یہ کیوں ہوا ہے؟ انہی تمام حالات میں ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہوئی. آفاق احمد صاحب نے, جو الطاف حسین کی جماعت سے سب سے پہلے مرکزی رہنماؤں میں سے الگ ہوئے تھے, وہ آفاق احمد صاحب مہاجر قومی موومنٹ والے, وہ الطاف حسین کے حق میں بولے ہیں, تقریر کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جب عمران خان نے جو کچھ کیا 9 مئی کو اور جو کچھ اس کے آس پاس کیا وہ برداشت کیا جا رہا ہے, عمران خان سے بات کی جا رہی ہے, عمران خان کی جماعت کی صوبے میں حکومت بھی ہے, تو پھر یہ الطاف حسین کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اب آفاق احمد صاحب الطاف حسین صاحب کے کٹر ترین مخالفین میں سے ایک ہیں. کٹر کراچی ہے نا, تو کٹر ترین مخالفین میں سے ایک ہیں آفاق احمد صاحب. وہ الطاف حسین کے حق میں بات کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مہاجر سیاست الطاف حسین کو بھی کرنی پڑے گی, اور الطاف حسین کر رہا ہے, مجھے بھی کرنی ہے اور میں کروں گا. تو یہ جو متحدہ سیاست ہے یہ ظاہر ہے کہ اس ملک میں ضروری ہے, لیکن مہاجر سیاست کیا ختم کی جا سکتی ہے؟ یعنی جو باقی لوگ ہیں کیا انہوں نے اپنے اپنے علاقے کے حقوق, اپنی اپنی قومیت کے حقوق, لوگوں کے حقوق, ان پر بات کرنا چھوڑ دی ہے؟ آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ کارڈ کا بھرپور استعمال کرتی ہے. آج بھی مسلم لیگ نون پنجاب اور خاص طور پہ سینٹرل پنجاب اس کے نعرے لگاتی ہے. آج بھی جو ANP ہے, اب وہ ہے عوامی نیشنل پارٹی, لیکن پختون نعرہ, پختون تقریر, پختون گفتگو اور تمام چیزیں کرتی ہے. تو یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. اب آفاق صاحب کہتے ہیں کہ مہاجر سیاست بھی کرنی پڑے گی, الطاف حسین بھی کرے گا اور کر رہا ہے. یہ باتیں ہو رہی ہیں اور وہ الطاف حسین کے لیے روم کی بات کر رہے ہیں, الطاف حسین عمران خان کے لیے روم کی بات کر رہے ہیں. In all this I see a change coming. اب یہ چینج مزید زیادہ بھرپور انداز میں ہمارے سامنے آئے گا, سڑکوں پر آ جائے گا, مائکس پر آ جائے گا, اسکرینوں پہ آ جائے گا,
موبائل فونز پہ آ جائے گا اور بھرپور انداز میں آ جائے گا، ٹک ٹاک سے نکل کر باقاعدہ طور پر کسی نیوز چینل کے ڈسکشن میں آ جائے گا، سوشل میڈیا کے بہت اوپن ڈسکشن میں آ جائے گا، یٹ ٹو سی. مگر یہ شروع ہو چکا ہے. جو چیز شروع ہو جاتی ہے اس کے لیے بڑا چانس ہوتا ہے کہ وہ اور آگے آ جائے، وہ ختم ہو جائے اس کا چانس بھی ہوتا ہے، لیکن شروع ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ ہو گیا ہے اور وہ بہت آگے بھی آ سکتی ہے. تو یہ کراچی کی سیاست کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے. الطاف حسین صاحب وہ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ بھی سیاسی طور پر ختم، ان کی جماعت بھی سیاسی طور پر ختم، لیکن کراچی کے لوگوں سے آج بھی باہر نکل کر بات کی جائے تو وہ مانتے ہیں کہ کراچی کی سب سے بڑی سیاسی حقیقت الطاف حسین صاحب ہیں. ایک بہت بڑی تعداد ہے جو یہ اب بھی مانتی ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.